अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एजेंडा विद दुरानी और मैं हूं उमर बशीर। पिछले हफ्ते की ख़बरों के साथ इस दफ़ा दुरानी साहब के नए तज्ज़िये, नए मौज़ूआत पर, और हमने देखा कि 8 सितंबर का जलसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा अरसे से करना चाह रही थी, आखिरकार उन्होंने वो जलसा कर दिया। क्या वो जलसा एक कामयाब जलसा था? उसके आइंदा आने वाली सियासत पर क्या असरात होंगे? और उस जलसे के ऊपर जो गवर्नमेंट ने रिएक्शन दिया, क्या वो रिएक्शन देना चाहिए था? क्या हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है? और कहा यह जा रहा है तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी और थड़ों पे बैठने वाले सियासी कारकुन ये तज्ज़िया पेश कर रहे हैं और हालात से ये असेस कर रहे हैं कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तकरीबन कुर्बत बढ़ चुकी है। ये कुर्बत बढ़ने के बाद मौजूदा हुकूमत के पास क्या रास्ते हैं, इस पर बात करेंगे और दुरानी साहब की राय जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कैसा रहा आपका ये वीक? बस आजकल तो वीक ही गुजरता है। वीक हो गया जी। जब बड़ी खबरें हैं इस हफ्ते की, जिसमें अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफ़ा भी है, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट है, फिर आपकी खबर थी मौलाना फजलुर रहमान वाली। खबर क्या थी? आपने कहा था वो तो अपोजिशन का हिस्सा है, फिर उन्होंने भी कह दिया कि जी हुकूमत के साथ बैठना तो खुदकुशी होगी। फिर APC की बातें हो रही हैं सर। लेकिन इन सब से पहले ये जो जलसा हुआ है, इस पे सर बात करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो जलसा तहरीक इंसाफ ने किया, ये कामयाब जलसा है आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो वैसे PTI वालों को शौक़ है जलसे का, तो वो हमेशा उन बाज़ जो होती है ना पार्टियां, उनकी अपनी पहचान होती है। बाज़ पार्टियों की पहचान होती है बयान देना, बाज़ों की जुलूस निकालना। PTI की पहचान है जलसा करना। जब कोई होना जी जलसा करते हो ना, तो वो खान साहब का भी जलसे, और जलसे उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े जलसे किए हैं, मतलब ये इसमें कोई शक नहीं। और बल्कि उनकी जाग भी जलसे से ही लगी थी, जो लाहौर वाला जी 2011 में। इसलिए जब भी कोई, तो अभी भी उन्हें वो जब भी, अब हकीकत आप ये देखें तो पिछला 1 साल और 4 महीने से जब से खान साहब अंदर हैं, रोज़ PTI का 24 घंटे का जलसा चल रहा होता है, तमाम चैनल्स पे, तमाम मीडिया हाउसेस में। 75 से 80% टाइम जो है एक पार्टी को आधा हुकूमत दे देती है, आधा वो खुद ले लेते हैं, और बाकी आधा जो है उनकी मोहब्बत जो है वो वैसे ही पूरे मुल्क में फैल रही होती है। तो वो कॉन्स्टेंटली एक प्रोसेस ऑफ गेन उनके एंड पे चल रहा है। उसके बावजूद वो कहते हैं हमने जलसा करना है। सही है। तो मेरा ख्याल है आज अगर उनका जलसा होता तो वो एक जलसा हो जाता, लेकिन हुकूमत ने उस जलसे को मेरा ख्याल है कोई अगले 10 दिन का जलसा बना दिया मजीद। अच्छा, हाँ। नहीं, इसमें ये जो हुकूमत ने, पहले तो ये बताइए ना सर, ये अगर तय पा गया था कि इन्होंने जलसा करना है, तो फिर रुकावटें लगाने की क्या ज़रूरत थी? देखें, जो हुकूमत ने एग्रीमेंट किया, जिसके 40 नुकात थे या 140 नुकात थे, जितने भी थे, उसमें उन तमाम नुकात में सबसे पहली जो खिलाफ वर्जी की है वो हुकूमत ने खुद की है। अच्छा, वो कैसे जी? एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ था कि रास्ते बंद किए जाएंगे। अच्छा, ठीक है। उन्होंने इस पंडी इस्लामाबाद में पता नहीं 19 मुकामात पे या 30 मुकामात पे, कितने जितने भी आप, तकरीबन 21 के करीब मुकामात के ऊपर उन्होंने सड़कों को रोक दिया। मतलब ये है कि जो उनका अपना एग्रीमेंट, जो उन्होंने NOC दिया था, यू कैन गो फॉर जलसा, वो उन्होंने उसको वायोलेट किया। ठीक है। और लोगों को तंग किया, पूरे अवाम के अंदर से बददुआएं और नफरतें कमाई। ठीक है ना जी, वो भी हो गया। सही। उसके बाद जो है अगला काम, ये तो उनकी पहली खिलाफ वर्जी हुई। दूसरा जो एक शाम को ही हमें खबर मिली कि 7 बजे जो है वो बस खाली करें और घरों को खाली करें और जाएं। और मेरी मतलब हज़ारों जलसों की जो हिस्ट्री है अपने लाइफ की, मैंने कभी किसी जलसे का टाइम नहीं देखा कि 7 बजे, और वो जलसा जो जंगल में हो रहा हो। जी सर। उसके लिए कोई टाइम मुकर्रर हुआ हो। सिर्फ एक टाइम होता है जब इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होनी होती है, तो वो कहते हैं जी आज 8 तारीख को कैंपेन ख़त्म होगी, तो रात 12 बजे तक, अगले 2 दिन सुकून करें, फिर इलेक्शन। हाँ, तो 12 बजे तक कैंपेन ख़त्म कर दें। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये मुझे लगता है कि जो इसके पीछे ब्रेन है वो कभी सियासत में नहीं रहा हुआ।
کوئی بھی جو بھی اس این او سی کا ڈیزائنر ہے نہ وہ کبھی بیوروکریسی میں رہا ہے اور اس نے نہ کبھی سیاست کی ہے، کیونکہ ایسا غیر سیاسی اقدام یہ تو میں نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہے۔ یہ ویسے ڈی سی اسلام آباد نے جاری کیا اور فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی سے جاری کیا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شہباز صاحب اگر ہیں تو وہ تو اچھے بھلے سیاسی گھر سے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو میں بالکل سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں کہ ایک تو وائلیشن انہوں نے پہلے کی اور پھر اس کے سب بعد سے پہلی 7 بجے وائلیشن حکومت نے کی اور 7 بجے انہوں نے حماقت کی، حماقت بھی پوری نہیں کی۔ پھر چلو بھی اگر تم نے جا کے یہ کہنا ہی تھا، اب یہ حماقت کی مقدمے بنانے کے لیے، اچھا کہ جی اب جو ہے کل جو ہے کئی ہزار مقدمے وہ اسلام آباد میں، مطلب 9 مئی والا ایپیسوڈ ہے وہ پھر سے اس ریپیٹ ہوگا۔ کے ڈیزائن کو انہوں نے اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح کی جو پی ٹی آئی ہے اس کو ٹیریفائی کرنے کے لیے اس کو انہوں نے ری انوینٹ کی۔ صحیح ہے، یہ اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس دفعہ یہی کچھ کریں گے تو اتنی جوتیاں پڑیں گی جس کا اللہ معافی۔ اچھا اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس پہ جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ سر اچانک ہمیں خبر ملتی ہے کہ ڈی سی صاحب نے کہا جی 30-35 منٹ رہ گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا حکومت ریئیکشن دے گی اور سخت ریئیکشن دے گی۔ پھر ہم نے دیکھا وہ چنگی اس کے اوپر شیلنگ شروع کر دی پولیس نے، جو کارکنان آ رہے تھے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر یہ پریکٹس چلی، پھر اچانک یہ پریکٹس رک گئی۔ محسن نقوی صاحب نے رپورٹ مانگی آئی جی اسلام آباد سے اور پھر اس کے بعد پولیس ایسے ہی پیچھے ہو گئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں بناب میں اس کے بارے میں جتنی مرضی بہت کانسپریسی تھیریز آئیں گی اس کے اوپر۔ اچھا جی ہمارے ہاں تو ہر چیز اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ٹھیک ہے۔ ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ پوری یقین سے کہتا ہوں کہ اس ساری حماقت کے پیچھے صرف اور صرف حکومت ہے۔ اچھا یہ حکومت کی ہی حماقت ہے اور حکومت ہی اس کو پے کرے گی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تیسری قوت نہیں، صرف گورنمنٹ؟ تیسری قوت کتنی بھی گئی گزری ہو اس سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے۔ ایسی حرکت کرنے کے لیے کوئی بالکل ہی ٹاڈلر چاہیے جو یہ حرکت کرے۔ اور یہ جو ہے اب دیکھیں نا جی، اب صبح سے جو فیسز ٹی وی پہ گھوم رہے تھے وہ بھی بیچارے سارے نئے نیو کمرز ہیں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ بنایا گیا کہ جی 35 منٹ بعد کو جی 7 بجے ختم، کوئی مطلب سیاست ہے، جلسہ ہے۔ اچھا جی اس کے بعد جناب 7 بجے آپ پٹاخے چھوڑنے شروع کر دیں، اس کے بعد جی 7:30 بجے وہ کر دیں۔ اگر اتنا ہی ڈسپلن تھا تو جا کے جلسے پہ چڑھ جاتے کہ جی جلسہ گاہ خالی کرو، ہم آ گئے ہیں، ہم جناب وہ اس کی ہلاکو خان کی فوجیں آ گئی ہیں، ہم یہاں سروں کے پشتے لگا دیں گے تو جلسہ گاہ خالی کر دو، وہ بھی نہیں۔ اچھا جی اس کے بعد جناب وہ ٹھک 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 باہر کیا اور وہ چلا گیا۔ اب جو ہے باقی چیزیں رکھ لیں کہ جی اس کی بنیاد کے اوپر ہم نئے قانون کے تحت جو ابھی لاگو جو ابھی لاگو ہی نہیں ہوا، اس کی ابھی گزٹ ہی نہیں ہوا، تو اس کے بغیر جو ہے ہم اس پہ مقدمے بنا لیں گے اور اسی طرح سے ہم پیسے کھائیں گے جیسے پہلے کھائے تھے۔ اس دفعہ بہت مشکل ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے ایکسپوز کر دیا کہ ہم نے اس دفعہ بھی ہم ہی نے پلان کیا ہے کچھ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بھی پہلے بھی انہی پہ شک آ رہا ہے، وہ دوبارہ اور شک انہی پہ آگے کہ اسی قسم کا ڈیزائن لے کے یہ پھر آگے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے ایکسپوز کر دیا حکومت کو، ٹھیک ہے، کہ میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حکومت خود کر رہی ہے، اور حکومت اس وقت جو ہے جو ٹکراؤ چاہتی ہے۔ دیکھیں اور یہ بات ان کے، میں نہیں کہہ رہا، ان کے وزیر جسے دفاع خواجہ صاحب نے کہا جی مجھے کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن نظر آ، مطلب یہ ہے کہ مجھے مارشل لا نظر آ رہا ہے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ یہ تمام بچپنے والی حرکتیں جو ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن، ہاں کہ وہ مارشاء اللہ کی طرف سچویشن جائے گی؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ خواجہ صاحب کا میلٹ ڈاؤن کا مطلب اس کے علاوہ اگر ہے تو وہ مجھے بتا دیں، میں وہی اڈاپٹ کر لوں گا کہ کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن کسے کہتے ہیں۔ اس کی اور کوئی ڈیفینیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ سیدھا یہ ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن اڑ جائے گا، کانسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا، میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن ہو۔
تو وہ اس کا نہ ہونا چاہیے. اگر وہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں جی ہونا تو ہوتا کیسے ہے, کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اور اس وقت تو کوئی ہے ہی نہیں جو کرنا چاہتا ہو. فوج ہی کرتی ہوتی ہے. فوج بار بار کہہ رہی ہے کہ جی ہم آئین کی حدود میں اپنے حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میاں صاحب نے حکومت کو دے دیا وارننگ, بڑے میاں صاحب. اچھا. ہاں, انہوں نے کہا جی کہ یا تے تسی اپنا کام ٹھیک کر لو, اپنے آپ نو پیک کرا لو, یا پھر میں صلح کر لوں گا عمران خان نال. اچھا, یہ ویسے آپ نے پچھلی دفعہ جو بات کی تھی کہ میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی طرح بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ اس میں سے سائڈ پہ کر دی جائے. ہاں, اور میاں صاحب نے اس دفعہ ان کو پھر وارننگ دی ہے کہ بھئی آپ جو ہے یا تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لو, ٹھیک ہے نا جی, یا تے باہر سٹے جاؤ, تو یا پھر میں صلح کر لوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب جو ہے انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسی سچویشن میں کس چیز کو اگلیں اور کس چیز کو نگلیں. مطلب حکومت کنفیوز نظر آ رہی ہے. کنفیوز, ٹوٹلی کنفیوزڈ ہے. اور آج کا جلسہ جو ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ حکومت اپنی نروز کھو چکی ہے. صحیح ہے. ثابت کر دیا ہے کہ حکومت اپنی گرپ بھی کھو چکی ہے, اور ثابت کر دیا ہے کہ حکومت ڈائریکشن کی سینس بھی کھو چکی ہے. نہیں اسے سمجھ آ رہی. لیکن سر آج والے جلسے کا اب اگر امپیکٹ دیکھیں تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ جی کوئی 1.5-2 ہفتے ہیں, اس وقت تک عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے, نہیں تو پھر ہم کچھ کریں گے, اور پہلی گولی میں کھاؤں گا جی سینے کے اوپر. ادھر سے سر اتنا ہارڈ ریئیکشن آ رہا ہے, اور اس جلسے کی سکسیس اگر یہ سکسیسفل نہ ہوتا نا شاید, تو حکومت یہ ریئیکشن بھی نہ آج دیتی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کراؤڈ نہیں ہے. وہ تو مجھے ایک صاحب نے کہا نا, ہمارے بہت بزرگ ہیں, انہوں نے کہا جی حکومت کا جلسہ تو بڑا چھوٹا تھا. جی جی. میں کہ چھوٹے جلسے کی تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کو ہونے دیں تاکہ ایکسپوز کیا جا سکے. انہوں نے تو روک کے بتا دیا کہ چھوٹا نہیں ہے. وہ یہاں تھے لاہور میں, وہ سوچ میں پڑ گئے, کہتے ہیں یار تم بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو, مطلب اگر چھوٹا جلسہ ہے تو پھر تو ہونے دو, اس کو ہر چیز ایکسپوز ہو جائے گا اور چھوٹا ہو جائے گا اس کو تم. ایک تو انہوں نے یہ بڑا, جہاں تک علی امین صاحب نے جو باتیں کی ہیں, میڈیا کے ریفرنس سے بھی باتیں کی ہیں, میرا خیال ہے وہ ان کا مناسب نہیں ہے. اور اتنی اگریسو بات کرنا ایک اچھی مطلب پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے فرد کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے, اور اس کی وجہ سے پارٹی کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, اور لیڈرشپ کے لیے بھی مشکل. عمران خان نے بہت عرصے سے بہت سٹریٹ لائن لے لیا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل لیمٹس کے درمیان پرامن سٹرگل جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے. تو آئین کی بالادستی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ٹکراؤ کے بجائے ہم قانون کی بات کریں, اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, جب عوام آپ کے ساتھ ہیں تو پھر دیر جلدی نہیں ہوتی, پھر آپ کی جلدی ہوتی ہے. جب بھی ہوگی آپ کی ہوگی, جب بھی الیکشن ہوں گے آپ ہی کے ہوں گے. then wait for the right moment. یہ بھی ہو سکتا ہے سر اس سچویشن میں جو بھی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ خان صاحب کے معاملات بہتر ہو گئے, اور حکومت وہاں سے بھی وہ جو طاقتور ترین ہاتھ ہوتا ہے آپ کی پشت پہ ہوتا ہے حکومت کے اسٹرانگ کرنے کے لیے, وہ اٹھ چکا ہوا ہے. دیکھیں جی میں تو تھوڑا سا مختلف اسکول آف تھاٹ کا ہوں. اچھا. میرا خیال ہے کہ طاقتور ترین ہاتھ جو ہے وہ عوام کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد رب کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. عوام کا ہاتھ 8 فروری کو ان سے اٹھ گیا. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے رب کا ہاتھ تو پہلے سے ہی اٹھ گیا ہوا تھا باہر کی جزاتیں دیکھ کے. تو اب ایسی صورتحال میں اس وقت جب عوام بھی ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کا نصیب بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلے ہیں اب یہ بالکل اکیلے بھی نہیں ہیں, یہ بالکل ہی رول گئے ہیں. اچھا. ہاں جی. اب یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں انہیں چاہیے کہ خرابی کے بجائے ملک کی بہتری کے ذریعے مستقبل کو دیکھتے ہوئے آئین کے راستوں سے چلتے ہوئے اپنے لیے اپنی حیثیت کو سمجھتے ہوئے عوام کے موڈ کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے لائے عمل طے کریں. پیچھے ہٹ جائیں. پیچھے ہٹ کے عوام کو جگہ دیں. ٹھیک ہے نا جی. عوام کے ووٹ کی عزت کریں. انہیں کے اچھے اچھے نعرے دیے ہوئے, لکھے تو کاپی رائٹر, ووٹ کو عزت دو. ہاں لکھے تو کاپی رائٹرز نے تھے, لیکن بولے تو انہوں نے تھے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یہ اسی ووٹ کو عزت دیتے ہوئے
تھوڑی بہت عزت کما لیں گے، ورنہ تو ووٹ کو اگر انہوں نے ابھی بھی ذلت دینے کا فیصلہ کیا تو مجھے ڈر لگتا ہے اس دن سے جو انہیں دیکھنا پڑے گا۔ اچھا سر، کچھ باقی اور خبروں پہ چلتے ہیں۔ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے ایک پیغام دیا، وہ کس کے لیے تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پیغام خان صاحب کے لیے تھا یا ان کے لیے تھا یا ان لوگوں کے لیے تھا جو اس نظام کو، اس سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پھر آرمی چیف نے بھی کہا کہ جی سیاسی نقطہ نظر جو ہے اس کو نفرتوں میں نہ بدلنے دیا جائے۔ دیکھیں وہ پریس کانفرنس میں نے بعد میں سنی، میرا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ بہت ہی ایک ویل ورڈڈ، ٹھیک ہے جی، اور بہت ہی ایک مناسب ترین الفاظ میں کی گئی ایک ذمہ دار ترین اسٹیٹمنٹ تھی کہ قانون اپنا راستہ لے لے جس میں گا، قانون کا احترام، آئین کی بالادستی کا اقرار اور ادارہ جاتی جو تقاضے ہوتے ہیں اور ادارہ جاتی رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی خوبصورت اسٹیٹمنٹ تھی، جس کو میں تو ویسے بھی میں چاہ رہا تھا کہ آئی شوڈ اپریشیٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ۔ پھر اسی کا فالو اپ میں آرمی چیف کا بھی اسٹیٹمنٹ تھا، جس میں کہ وہ بہت بتدریج اور بہت ہی سٹل طریقے پہ پولیٹیکل پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہے ہیں، صحیح ہے، وہ کنفرنٹنگ ایریاز سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے پروفیشنل ٹارگٹس جو ہیں ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور ایک اور چیز تھی جو کہ ان کا کنسرن ہے، چونکہ ان کو بہت زیادہ پل کر لیا گیا ہوا ہے ملکی معاملات میں، ڈیفنس میں، سیکیورٹی میں، کاؤنٹر انسرجنسی میں، سب چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو جو چیلنجز پیش آتے ہیں لیک آف گورننس کی وجہ سے، صحیح ہے، گورننس کا بیک اپ نہ ہونا فوج کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور یہ گورنمنٹ، سول گورنمنٹ کا کام، سول گورنمنٹ کا کام، اور وہ گزشتہ، اور اس کے لیے انہوں نے بار بار اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ یہ تو ان کی اپنی وہ ہے، یہ ایسی باتوں کو سمجھنے اور اس پہ ڈسکشن کرانے کے بجائے یہ جو ہی وہ پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے یہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ اس میں سے سیاسی مخالفین کے لیے کیا نکالا جائے۔ ٹھیک ہے سر، یہ 6-7 مہینے ہو گئے ویسے حکومت، ابھی نہ تو وہ کوئی باہر سے اس طرح پیسے لانے کو کامیاب ہو چکی، سوائے ایک دفعہ آئی ایم ایف سے انہوں نے جو بات کی تھی الیکشن سے پہلے، اس کے بعد وہ یہ نہیں لا سکی۔ پھر آپ ابھی بات جو کر رہے ہیں کہ 4-5 مہینے سے وہ نہ گورننس کا کوئی سسٹم، کوئی ماڈل صحیح طرح سے ڈیولپ کر سکی، اور نہ ہی کچھ ایسی نئی چیز کر سکی جسے آپ کہیں جی کہ اس گورنمنٹ کو چلنا چاہیے یا گورنمنٹ صحیح رول کر رہی ہے۔ سر اسمبلی میں ذکر ہو رہا ہے بار بار اے پی سی کا کہ جی اے پی سی ہونی چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اے پی سی ہونی چاہیے اور یہ سیاسی تناؤ کم کرنے میں مددگار شامل ہوگی اس سے؟ دیکھیں مطلب اسمبلی کا سیشن ہی اے پی سی ہوتا ہے، وہ تو منتخب جماعتوں کا ہے نا جی، ہاں منتخب جماعتوں کی اے پی سی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ اس میں جو بھی آپس میں کنسنسس پیدا ہو اس میں ان ساروں کو ملک کی بہتری۔ کل جوئی شجاعت صاحب سے بڑے عرصے بعد آپ کی ملاقات ہوئی، پیارے ہمارے بزرگ ہیں، بہت ہی اپنائیت سے انہوں نے یاد کیا، تو انہوں نے بیان بھی دیا، انہوں نے کہا جی کہ تمام ممبر جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتائیں کہ پچھلے 6 مہینوں میں انہوں نے ملک کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے کیا بات کی۔ اچھا، اپنے بیان میں انہوں نے یہ بات، جی بالکل ایسے ہی۔ تو دیکھیں ایک انتہائی مطلب انہوں نے بہت ان ہیلدی تھے، پھر اب ماشاءاللہ ہی ہیز ریکورڈ۔ جب آپ کو انہوں نے مطلب اسلام آباد میں ہوئی، ان کی ڈیمانڈ پہ ہوئی تھی ملاقات؟ نہیں، انہوں نے وہ فون آیا نا تو وہ میں نے پوچھا آپ کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا میں اسلام آباد آیا ہوں 3 مہینے بعد، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا جی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ چودھری شجاعت صاحب پچھلے گزشتہ کچھ عرصے سے سوائے زرداری صاحب کے کسی سے شاید ملاقاتیں نہیں کر رہے۔ نہیں، وہ فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے تھے، وہ تو یہاں پہ انہوں نے پرویز الہی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اس کا بھی انہوں نے بڑا اچھا، تو کیا باتیں ہوئی؟ اچھا، تو وہ لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ جی مطلب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ بتائیں کہ انہوں نے، اب دیکھیں یہ ایک بزرگ ہے، ان کی یہ کتنی پازیٹیو اپروچ ہے،
تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی تو ہوتی ہے APC ہے، لیکن اس وقت اگر عوام کچھ مانگ رہی ہے تو وہ OPC مانگ رہی ہے، OPC اسٹینڈس فار اپوزیشن پارٹیز کانفرنس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی پارٹیاں حکومت سے باہر ہیں انہیں بلا تاخیر آپس میں اکٹھے ہو کے نہیں، وہ تو آپ کر نہیں رہے۔ الیکٹورل الائنس، وہ تو میں تو دیکھیں جی، میں نے تو ایک آرگینک پروسیس شروع کیا ہے۔ اس دن چوہدری صاحب نے مہربانی کی، انہوں نے مجھے طلب کیا، میں حاضر ہوا، تو ان کا بھی یہی اپروچ تھی کہ جی اس وقت جو ہے سب کو ایک مثبت سوچ سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اپوزیشن کی تمام پارٹیز کو آپس میں اکٹھے ہو کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کے لیے اکٹھے بیٹھ کے ملک کے لیے اکٹھے سوچنا چاہیے۔ لیکن جب لیڈر اکٹھے ہوتے ہیں وہ کہنے سانو کی ملے گا، ملنا ملانے کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، ملک کو اب کیا ملنا چاہیے اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ نہیں، آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا سر، کہ جو آرگینک جس کو آپ نے نام دیا تھا اس میں مولانا فضل الرحمان تھے۔ پھر ہم نے جب لاسٹ پروگرام کیا تو اس میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کہاں ہیں، تو آپ نے کہا جی کہ وہ اپوزیشن کا حصہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ پھر مولانا صاحب نے اس بات کو کنفرم بھی کیا جب ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا آپ حکومت کا حصہ بنیں گے، تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات کلیئر ہوگی، چونکہ آپ نے یہ بات کی تو اس سے اندازہ ہوا کہ آپ مولانا صاحب کے موڈ کو سمجھتے ہیں اور مولانا صاحب کے جو پولیٹیکل سٹائل ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ مولانا صاحب ابھی تحریک انصاف کے ساتھ اس جلسے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں گے؟ کل انہوں نے ایک بات کی جس کے اوپر میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ کل انہوں نے لاہور میں ایک ان کا وہ اجتماع تھا، اس میں بڑی بات کی انہوں نے، وہ یہ کہا کہ جی اگر تو آپ اس ملک کے ساتھ ہیں اس تحریک کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس ملک میں سے کچھ حصہ ٹوٹ جائے یا الگ ہو جائے تو ہم نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کل میسیج دے دیا تحریک انصاف کو کہ اگر آپ ود ان دا کانسٹیٹیوشن اور اس کنٹری کے پریمیسز کے اندر ہیں اور اس کی بہتری کے لیے کریں گے تو مولانا ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی اسی دوران نا۔ اچھا، وہ کیا سر؟ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں بیرسٹر محمد علی سیف، ان کا ایک انٹرویو ہوا جیو ٹی وی پہ، جس میں انہوں نے مولانا کے ریفرنس سے بعض سخت باتیں کی، ٹھیک ہے، اور ان کی جو وہ باتیں تھیں اس کا آج مولانا کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس کا غوری صاحب انہوں نے اس کا جواب بھی کافی اتنا ہی شدید جواب دیا۔ بیرسٹر صاحب سے میری بات ہوئی تو ان کا تو بڑا واضح موقف تھا کہ مولانا نے جب کہا کہ جی ہم 45 کو بھی مانتے ہیں 47 نہیں، آپ کی بیرسٹر صاحب سے بات ہوئی فون پہ؟ بیرسٹر صاحب سے کیوں ہوئی پہلے تو یہ میں نے اسی سلسلے میں ان سے پوچھا کہ یہ کیا بیان بازی کا معاملہ کیا ہے نا، اس سلسلے میں میری مولانا سے بھی بات ہوئی تھی۔ یوں آئیے نا کہ مولانا صاحب نے آپ کو کہا، اب نہیں مجھے نہیں مولانا نے کہا، میری ان سے مطلب گفتگو ہوئی، تو ان سے جب میری بات ہوئی تو میں نے وہ بلکہ وہ ساری چیزیں میرے سامنے، ہم آپس میں رابطے میں رہتے ہیں، تو وہ میرا تو وہ میں نے پھر ان سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ موقف تھا کہ جی جب اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ جی فارم 45 اور 47 دونوں کی بات، ہاں تو وہ ہمیں بڑا اس پہ لگا کہ جی ہم تو مکمل طور پہ آنیسٹلی اور سنسیئرلی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ بات انہوں نے تھوڑی سی ہمیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے زرداری صاحب کا ملنا اور شہباز صاحب کا جانا، پھر ان خبروں کا آنا کہ مولانا کو یہ آفر ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک بعض اوقات تھوڑا سا نہیں، ویسے اس پہ تو آپ نے بتا دیا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے میری تو ابھی بھی یہی رائے ہے کہ مولانا کبھی بھی اپوزیشن کو چھوڑ کے حکومت کی طرف نہیں جائیں گے، چونکہ یہ مکمل گھاٹے کا سودا ہے، اور مولانا سے بڑا سمجھدار سیاستدان نہیں ہے، زیرک سیاستدان پاکستان میں نہیں ہے، میری یہ رائے ہے۔ نہیں، آپ نے یہ بھی کہا تھا، میں یہاں پہ اس لیے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز کہ یہ ہمارے اسی فورم پہ بات ہو رہی تھی، تو آپ نے جب کہا تو مولانا صاحب نے اس کی کنفرمیشن کی، آپ نے کہا تھا کہ مولانا صاحب ڈیل کے لیے نہیں جا رہے، مولانا صاحب کے ذریعے میاں صاحب عمران خان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو باہر نکال کے ہم بیٹھتے ہیں۔
ایگزیکٹ. اب یہ بات تو مطلب دیکھیں جی ایک اب لیکن ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک مس انڈرسٹینڈنگ، لیکن یہ مس انڈرسٹینڈنگس جو ہوتی ہیں یہ بعد میں اگر اس میں ہوں گڈ فیتھ میں ہوں تو آگے چل کے زیادہ قربت کا سبب بن جاتی ہیں. اور مولانا کے بارے میں مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیرسٹر صاحب کے بارے میں بھی، پی ٹی آئی والوں کے بارے میں بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلے کو ریزالو نہیں کر سکتے. دے کین ریزالو اینی ایشو. یہ کہنا کہ ایشو پیدا ہی نہیں ہوگا، یہ لا علمی لا سمجھی والی باتیں ہوتی ہیں، آئیڈیلزم کی باتیں ہوتی ہیں. پریکٹیکل ایشوز پیدا ہوتے رہتے ہیں اور یہ قربتیں ہونی ہیں اپوزیشن کے درمیان، نفرتیں بڑھنی ہیں حکومتی پارٹیوں کے درمیان. بالکل، کیونکہ ان کے پیچھے عوام ہے، ان کے پیچھے صرف خواہشات، مفادات اور کیسز کو نفرتیں، دوسروں کو سارٹ آؤٹ کرنا، انتقام لینا. انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ ایک دفعہ ان کی دم جل رہی ہوتی ہے اور وہ بھاگ رہے ہوتے. اچھا سر، یہ پچھلے ہفتے جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی وہ بلوچستان کے حوالے سے تھی، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے صورتحال کو. اس ساری صورتحال میں اچانک اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا اور پھر وہ اس کے اوپر قائم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں اب یہ استعفیٰ واپس نہیں لوں گا، اور اس ملک سے وہ چلے گئے، بیرونی دورے پہ چلے گئے شاید کہ. سر ان کا یہ استعفیٰ آنا اور اس پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ نہ کرنا، شاید یہ ہم اس طرح اس کو ریڈ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جس پارلیمنٹ میں ہم آ کے بیٹھ کے یہ حقیقی عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، بیکاز ان کو یہ لگتا ہے کہ بلوچستان کے ایکچول ایشوز کے اوپر یہ جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، اور اس وقت جو بلوچستان میں حکومت ہے وہ شاید کٹ پتلی اور وہ کسی اور کے کہنے پہ چل رہی ہے. دیکھیں اختر مینگل اس کو ملا کے اگر ریڈ کر لیں اے پی سی کے ساتھ، اے پی سی میں بھی یہ کہہ رہے ہیں جی پارلیمنٹ سے باہر جا کے آپ بیٹھیں گفتگو کریں. اختر مینگل صاحب کا بھی اعتماد نہیں ہے، ایک آدھی جماعت اور کھڑی ہو جائے کہ ہمارا اس پارلیمنٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو یہ سچویشن کدھر جائے گی سر؟ دیکھیں جی اس وقت سب سے پہلی جماعت جس کو پارلیمنٹ کے اوپر عدم اعتماد کرنا چاہیے وہ ہے پی ایم ایل این. وہ کیوں؟ ہاں جی، وہ تو میں نے جس دن اختر مینگل صاحب نے یہ استعفیٰ دیا میں نے اسی دن کہا تھا کہ اس استعفے کو بیلنس کرنے کے لیے کم از کم میاں نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. کدھر سے؟ اسمبلی سے. تو وہ آتے کب ہے ویسے؟ نہیں ممبر تو ہیں نا. چلے ممبر ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہہ لیں. میں نے وہ بھی تو نہیں آتے تھے، ممبر ہی تھے نا. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کی جو حیثیت ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ پارٹیز جو بظاہر طور پہ بینیفیشری آف دا پارلیمنٹ ہیں وہ پارلیمنٹ پہ عدم اعتماد کریں تاکہ پورے ملک میں اس سے ایک مثبت فضا آئے. دیکھیں اس وقت میری نظر میں قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں غیر نمائندہ اسمبلی. جی ٹھیک ہے، آپ نے کہا بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. اچھا ان جہاں پر غیر نمائندہ اسمبلیاں سب سے پرانی ہے بلوچستان میں ایک لمبے عرصے سے ٹھیک ہے حقیقی نمائندگی نہیں دی جا رہی وہاں کے نمائندوں کو. جی ٹھیک ہے. ایون سینٹ میں بھی ان کی حقیقی نمائندگی نہیں ہے. اس لیے سب سے زیادہ انریسٹ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. لہٰذا اس سے پہلے کہ پنجاب کی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے پنجاب میں انریسٹ پیدا ہو اور سندھ میں پیدا ہو اور کے پی کے میں بڑھ جائے، اس وقت یہ چاہیے کہ جو پارٹیاں بڑی پارٹیاں اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ پارلیمنٹ سے نکلنے کا اعلان کر کے اسی پارلیمنٹ کے ذریعے اگلے انتخابات کا راستہ بنائیں جس میں کہ قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات ایک ساتھ ہوں، ایک ہی مدت کے لیے ہوں. یہ اس وقت میاں صاحب پہ، زرداری صاحب پہ اور عمران خان صاحب پہ اور تمام قائدین کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے. میاں صاحب اتنے پاورفل ہیں یا اتنی ان کے پاس سکت ہے کہ وہ یہ کر سکیں ابھی؟ دیکھیں جی میاں صاحب ہی صرف کر سکتے ہیں. کیسے؟ چونکہ وہ کرسی پہ نہیں ہے. نہیں، باقی تو کرسی کے ساتھ گلو سے لگے پڑے ہیں اور وہ تو ایلفی سے لگے پڑے ہیں اور وہ کرسی چھوڑنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی چھوڑ رہے ہیں. تو اس وقت میاں صاحب خواہ ان کا بھائی ہو، خواہ ان کا کوئی رشتہ دار ہو، خواہ کوئی بھی ہو، انہیں ان کے اندر ان کی بہتری کے لیے، کوئی بچہ اگر ہمارا بجلی کے سوئچ میں انگلی دینے جا رہا ہو تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یار ادھر انگلی نہ دو، کرنٹ لگے گا.
یہ ٹیپ لگا دیتے ہیں. ٹیپ تو لگاتے ہیں, اگر پھر بھی وہ دینے پہ تلا ہو تو ٹیپ بھی ہٹا کے دے دے گا انگلی. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو کسی برے انجام سے بچانا ہے تو یہ ذمہ داری گھر کے بڑے کی ہوتی ہے, اور میاں صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت آؤٹ آف باکس ایکشن کریں. وہ انہوں نے لائف میں ایک ایکشن کیا تھا آؤٹ آف باکس, جب وہ اڑ گئے تھے, اسی کا ابھی تک کھاتا کھا رہے ہیں غلام اسحاق خان کے مقابلے میں. اچھا, غلام اسحاق ٹھیک ہے, خان ٹھیک ہے. وہ آج تک وہ اس کا کھٹا کھا رہے ہیں. آج اگر وہ تھوڑا سا آؤٹ آف باکس چلے جائیں گے شاید ان کی سیاست بچ جائے, پارٹی بچ جائے, ورنہ کچھ نہیں بچنا. اچھا چلیں, یہ بھی سر وقت بتا دے گا جب یہ میاں صاحب اسی پارلیمنٹ کا کچھ دنوں تک مزید حصہ رہتے ہیں یا کیا حالات نکلتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھی ریسنٹلی نیب ترامیم سپریم کورٹ نے ان کو دوبارہ سے بحال کر دیا, اور آپ چاہے عوام کا پیسہ ان کی جیب سے نکال کے کھا لیں یا آپ کسی بھی انداز میں کھا لیں, اب آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر یہ چوروں, ڈاکوں, لٹیروں کو سرٹیفکیٹ دے گی یہ سپریم کورٹ؟ یار دیکھیں, میں تو نیب کے بارے میں جو ہے نا, میں نیب جیسے اداروں, نیب بنا تھا یو این کنونشن اگینسٹ کرپشن 2005 سے انفلوئنس تھا. اس کے بعد اس میں جو اس کی جو لیگل پریکٹسز میں جو یہ والی چیز ڈالی گئی تھی کہ اونس آف پروف ایکیوزڈ پہ ہوگا ہے, یہ ساری یو این سے ڈیرائیوڈ ہے, اور حضرت عمر کے جو سوال ہے اس سے بھی ڈیرائیوڈ ہے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن جس دن سے نیب بنی ہے آج کے دن تک نیب نے ایک واشنگ مشین سے زیادہ کوئی کام نہیں کیا. حکومت میں جس کو لینا ہو اس کو اس میں ڈال دو. یہ آئیڈیا بھی میاں صاحب کا ہی تھا غالباً. میاں صاحب نے تو وہ کچھ وہ بنایا تھا نا, احتساب, وہ جس پہ وہ سیف الرحمان تھا. اس کے بعد پھر مشرف صاحب آئے تو انہوں نے پھر جب یو این میں کنونشن آیا تو اس کو مزید رہی. لیکن ایک دن بھی نیب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے کسی عوام کے دل کو ٹھنڈک پہنچے یا ملک کو ٹھنڈک پہنچے یا ملک کی. میں تو آج کی ڈیٹ تک اس چیز پہ کنونسڈ ہوں کہ آج تک کوئی ادارہ ملک کا ایسا نہیں ہے جو کسی بڑے چور کو پکڑ سکتا ہو اور اس کو سزا دلا سکتا. سوائے سیاسی مخالفین کو. سیاسی مخالفین بھی نہیں, پکڑا تو جاتا ہے وہ 100 روپے کا نشان زدہ نوٹ لیتے ہوئے کلرک, بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں. ہے ایسی, لیکن جو اب لاز پاس ہوئے اس میں وہ کلرک کوئی نہیں آنے والا. نہیں, ابھی تو کلرک بھی نہیں آنا, کسی نے بھی نہیں آنا, کوئی آتا ہی نہیں, ہر کوئی بچ کے نکل جاتا ہے. سب سے زیادہ کرپشن اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ. جی بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یہ آپ بھول جائیں. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس دن عوام کا ووٹ محترم ہو جائے گا اس دن ہم سوچ سکیں گے کہ ملک میں کوئی ادارہ بھی بن جائے گا. ابھی تو کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. الیکشن کمیشن تک ادارہ نہیں ہے, کوئی ادارہ یہاں پہ ہے ہی نہیں. لہٰذا اس وقت تو جو کچھ ہے, یہ والی ترمیم آ گئی یا وہ والی ترمیم آ گئی. ایک بڑی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں حکومت والے. وہ کیا جی؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نیب کی جو ترمیم تھی اس کو تو خان صاحب نے چیلنج کیا تھا. ٹھیک ہے نا جی, لیکن اب وہ آ گئی ہیں تو اب وہ ان کا بینیفٹ کیوں لے رہے ہیں؟ سب سے پہلی درخواست ہی انہوں نے دی, وہ یہ کہتے ہیں. تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ترامیم کا بینیفٹ فائدہ نہ لیا. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ چونکہ وہ ختم میاں صاحب نے کروائی ہیں, نون نے کرائی ہے, تو صرف نون اس کا فائدہ لے, وہ پروپرائٹری آئٹم بن جائے نون کا. اچھا, اور کوئی اس سے نہ لے. اب مطلب جو یہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کو کتنے گٹس کی ضرورت ہوتی ہے. میں ویسے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک ریشنل آدمی وہ یہ کہے کہ جی قانون تو میں نے بنایا, ہاں وہ بن بھی گیا ہے, اب تم اس کا فائدہ نہ لو کیونکہ وہ میں نے بنایا ہے تو وہ فائدہ صرف مجھے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے لیڈر یہ باتیں کرتے ہیں. اچھا, ویسے اس میں عمران خان صاحب نے تو اس کی مخالفت کی تھی, حالانکہ ان کو دیکھیں جی مخالفت کی 2-3 کیسز ہیں جس میں ان کو. میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی, لیکن اگر وہ پھر بھی قانون بن گیا ہے
وہ لیں یا نہ لیں اس کا بینیفٹ تو نہیں مل. مطلب یہ بات کرنا جو ہے وہ خام خواہ اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں. پولیٹیکل سکورنگ کے لیے سر سکورنگ بھی تو نہیں ہوتی نا, بلکہ ذلت ہوتی ہے کہ جی میں لینا ہے تسی نہ لو, یہ تو جی میرا غبارہ ہے, میں لواں گا. تو قانون تم نے بنایا ہے, ہاؤ یو کین اسٹاپ سم بڈی. سر آخری سوال, حالات بہتر ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کون سے حالات؟ سر ایک طرف سیاسی حالات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر سیاسی حالات ٹھیک ہوں گے تو معاشی حالات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی اس وقت میں سمجھ گیا آپ کا سوال. اس وقت ہم بالکل ایسے دو راہے پہ کھڑے ہیں, میں بہت سیریسلی یہ بات کر رہا ہوں. ایک راستہ جو ہے وہ کمپلیٹ تعمیر کی طرف جاتا ہے. اچھا, اگر 8 فروری کے بعد 8 فروری کی پبلک اسپرٹ کو پوری قوم نے, حکومت نے, حکمرانوں نے اور اس ملک کے جو تمام ادارے ہیں انہوں نے اس کو اکنالج کر لیا, تو پھر پاکستان کو کوئی نہیں روک سکتا ترقی سے, اور الٹیمیٹ ترقی سے انشاءاللہ کوئی نہیں روک. پھر ادارے بھی بنیں گے, پھر ترقی بھی ہوگی, پھر یہاں ٹریڈ بھی ہوگی, پھر پروڈکشن بھی ہوگی, پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی, ہر چیز ہوگی. اچھا مجھے اس میں کلیئر کر دیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا 8 فروری والا, اس میں میرے ذہن میں تو 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس پارلیمنٹ کو ختم کر کے دوبارہ الیکشن کا اعلان کریں نئے سرے سے, جو جیتے اس کو حکومت میں بٹھائیں. دوسری یہ آتی ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ کے تھرو آئین سازی کرتے, پھر یہ جو سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ ہے 40 سیٹوں والا, وہ مینڈیٹ بھی عمران خان کو دیں اور اس کو حکومت میں بٹھا دیں. نہیں, میں اس کے بارے میں چونکہ پہلے کہہ چکا تھا, اس لیے میں نے دوبارہ ریپیٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو 8 فروری کے الیکشن ہیں وہ بنیادی طور پر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی انتخابات, غیر منصفانہ بھی ہیں, وہ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, ان کو چلانا ممکن نہیں ہے پوری دنیا. میں صرف 8 فروری کا پبلک مینڈیٹ جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو پبلک نے اس میں ایکٹ کیا ہے, وہ طاقت جو انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد آئندہ الیکشن جو ہوں گے اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی وہ پاکستان کی عوام کی نمائندہ حکومت ہوگی. اگر یہ تینوں انتخابات اکٹھے ہو گئے تو فیئر بھی ہوں گے, فری بھی ہوں گے اور چلنے والے بھی ہوں گے. اگر آپ ادھر نہ گئے پھر اللہ تعالیٰ میں وہ بات کہنا بھی نہیں چاہتا کہ ہم بہت بڑے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. بالکل, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. ہم سب دعا کریں, ہم سب اللہ تعالیٰ سے استدعا کریں کہ ہمیں دائیں طرف اور سچ کے راستے پہ اور حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق دیں. سر تھینک یو, ویری کائنڈ آف یو سر, آپ کے ٹائم کا. درانی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو حکومت اس وقت بکلاٹ کا شکار ہو چکی ہوئی ہے اور ایکسپوز ہو گئی ہے, یہ جو جلسے کے اوپر ریاکشن دیا ہے. دوسری بات جو مجھے بھی بڑی سمجھ آتی ہے اور ہر آدمی کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو 8 فروری کا مینڈیٹ ہے, جو عوام کا مینڈیٹ ہے, اس کو تسلیم کر لیا جائے تو وہی پاکستان کو ترقی کی منازل طے کروا سکتا ہے. ادروائز یہ کیٹاسٹرافک سچویشن اسی طرح چلتی رہے گی. اجازت دیجیے, آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.